नाजरीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी आज आप लोगों के सामने दो अहम तरीन ख़बरें रखने जा रहा हूँ और उस पर तबसरा भी करूँगा। एक ख़बर ये है कि मुझे आज सीधी बात की जानिब से कुछ सोशल मीडिया के गुंडे लिखारियों के ख़िलाफ़ बादिले नाखास्ता मुकदमा दर्ज करना पड़ा। और फिर दूसरी ख़बर है, आसाम में एक बार फिर गोश्त के नाम पर एक बुज़ुर्ग को बेदर्दी से पीटा गया है, जिसकी वीडियो वायरल हुई है। जी हाँ नाज़रीन, तफसीलात में जाने से पहले फिर मैं वही हमारी हमेशा की तरह दरख्वास्त आप लोगों के सामने पेश करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियोस को दूसरों तक पहुँचाने की ज़रूर कोशिश करें। तो नाज़रीन, आइए अब मैं तफसीलात की जानिब बढ़ता हूँ। नाज़रीन, कुछ लोग हर वक्त समाज व माशरे के लिए नासूर बनने वाले कुछ अफराद होते हैं। उनमें से कुछ वो भी हैं जो अपने नाम के साथ किसी न किसी इदारे के फरागत का टैग भी लगा लेते हैं। इन लोगों से माशरे और समाज में होने वाली बुराइयों के रोकथाम के लिए कभी लिखते हुए नहीं देखेंगे, वो लिखना भी नहीं चाहते। जब किसी मजलूम के साथ जुल्म होता है तो वो जालिम के खिलाफ अपने कलम हरकत करते हुए या व्हाट्सएप के ग्रुप में लड़ते झगड़ते हुए भी आप इन लोगों को नहीं देखेंगे। उनकी ज़बानें ऐसे मौके पर गुंग हो जाती हैं, उनको सांप सूंघ जाता है, बल्कि उनकी औकात और हैसियत ही नहीं कि दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर बात करें। वहीं अगर आप इन लोगों से कहें कि एक आलिम के खिलाफ मुग़ल्लज़ात बको, किसी के टोह में लग जाओ, किसी की ग़ीबत करो, किसी की टांगें खींचो, उसकी ज़ातियात पर हमला करो, तो उनकी कलम ऐसे हरकत में आती है जैसे कि शैतान लाहौल का विर्द सुनकर सटपटा जाता है। इसलिए मैं उनको सोशल मीडिया के लिखारी गुंडे कहता हूँ। ये ऐसे गुमनाम लिखारी गुंडे हैं जो मौके की ताक में रहते हैं कि कब किस आलिम को बदनाम करूं, कब कोई गलत बात कर दे या कोई भूल या चूक कर जाए और मैं सोशल मीडिया में अपने हसद की आग मिटाकर खुद पुरसुकून हो जाऊं। और ऐसे लोगों से आज कई तहरीकें ख़त्म हो गई, उसमें दरारें पड़ी। इन लोगों ने कभी उनको ये करने की कोशिश नहीं की और यही लोग मस्जिद के मेंबरों पर खड़े होकर के इत्तेहाद का दर्स देते हुए नजर आते हैं। नाज़रीन, इन जैसों की हसद कभी ख़त्म नहीं होती, क्योंकि ये लोग हासिदीन हैं और समाज व माशरे में इनकी कोई शनाख्त भी नहीं होती और ना वो इस लायक होते हैं। इस वजह से उनका दायरा कार गुमनाम तहरीरें लिखना और मज़ा लेना होता है। इनको समाज और अपनी शरीयत, अपने लिबास, अपनी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे ही कुछ हासिदीन शरपसंद अनासिर अब सोशल मीडिया में मेरे ज़ात के ख़िलाफ़ और इदारे के ख़िलाफ़ बकवास करने और ज़ातियात पर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। खैर, मैं तो ज़ात पर हमला करने वाले या मुझे गालियाँ बकने वाले या मेरे सिलसिले में जो कुछ भी बोलने वाले हैं, मैं उनको कभी ना माजी में जवाब दिया है, ना आइंदा दूंगा, ना इस वक्त दूंगा। इसलिए कि वो जाने और उनका रब जाने। मैं इस मामले को हमेशा अल्लाह के हवाले कर देता हूँ, क्योंकि आमाल का जज़ा व सज़ा अल्लाह के पास है। इंसान की बस की बात नहीं है कि वह अपने इबादतों को लोगों के सामने गिनवाएं और फिर वाहवाही हासिल करें। वहाँ जो सुरखरू हो जाए अपने आमाल की वजह से, अपनी इबादत की वजह से, वही कामयाब है। लेकिन किसी ने सीधी बात पर भी इस मर्तबा हमला बोल दिया है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि सीधी बात अल-क़ज़लम सोशल मीडिया सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के तहत चलता है। ये इदारा एक निजी इदारा है ताकि इस पर किसी गुंडों का कब्ज़ा ना हो। सियासतदान और कॉरपोरेट सेक्टर के लोग हमारे जहनों पर बैठकर इसको अपनी मनमानी के तौर पर ना चलाएं। इसको हम लोग एक निजी इदारा बनाए हैं और इस पर कुछ लोगों का करोड़ों का निजी सरमाया लगाया हुआ है। प्राइवेट लिमिटेड के मातहत में चलता है। बेंगलुरु के सबसे महंगे तरीन इलाके में इसके ऑफिस वाक़ है। इसलिए मेरी ज़ात को लेकर मेरे इदारे पर जब सोशल मीडिया में इल्ज़ामात आयद किए गए तो तकलीफ़ हुई, क्योंकि इदारा जिस अंदाज में हम लोग चला रहे हैं वो मैं जानता हूँ,
اور میرا اللہ جانتا ہے. یہ کوئی مدرسہ یا مسجد نہیں ہے کہ ہم اس کے نام سے مسجد میں چادر پھیلائیں اور اعلان کروائیں اور پھر ادارے کو چلائیں. یہ ادارہ جس انداز میں چلایا جا رہا ہے میں وہ آپ لوگوں کے سامنے نہیں رکھ سکتا کہ اس کی اپنی کیا پریشانیاں ہیں. اور یہ بات ایسے لوگ نہیں جان سکیں گے جن کو معاشرے میں نہ کوئی حیثیت ہے نہ اوقات، بلکہ ان کے مغلظات دیکھنے کے بعد ان کی نسل کی تفصیلات سامنے آ جاتی ہے کہ اس شخص کا تعلق کس طرح کے گھٹیا خاندان سے ہو سکتا ہے. اس لیے قانون کے طریقے پر ان لوگوں سے نمٹنے کے لیے ہم نے فریزر ٹاؤن پولیس تھانے میں معاملہ درج کرایا ہے. جو شرارت کر رہے ہیں ان کے نام تو پتہ نہیں، لیکن ایک دوسرے کو کچھ گروپوں میں یہ لوگ لگاتار شرارت کر رہے ہیں اور شیئر کر رہے ہیں. البتہ جن جن گروپوں میں اس کو شیئر کیا گیا ہے اس کے ایڈمن اور گروپ کے نام اور شیئر کرنے والوں کے خلاف ڈیفیمیشن کا مقدمہ درج کروایا ہے. اور ساتھ ہی ان لوگوں کی جانب ممکنہ جان لیوا حملہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ان کے مغلظات اور ذاتیات پر حملہ کرنے کے بعد محسوس کرنا بڑا آسان ہے کہ ان کا تعلق کچھ گنڈوں سے بھی ہو سکتا ہے شہر کے. اس وجہ سے جیسی نگر پولیس تھانے میں اس کا شبہ کرتے ہوئے بھی ہم لوگوں نے شکایت درج کی ہے کہ شبہ ہے کہ حملہ کر دے. ناظرین، یہ مخالفتیں میرے لیے نئی نہیں ہیں، مگر اس بار پتہ چلا کہ یہ چھوٹے موٹے لکھاری گنڈوں کے پیچھے کچھ وہ لوگ بھی شامل ہیں جو سربر آوردہ ہیں اور ہمارے حالیہ ایک اجلاس پر قدم لگانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو پھر مجھے پیشگی حفاظت لینی پڑی ہے پولیس سے بھی. اور رہی بات وہ لوگ جو ان چھوٹے موٹے لکھاریوں کو اکسا رہے ہیں، ان کے اوقات کا بھی مجھے علم ہے. کس نے کس کے مدرسے پر قبضہ کیا ہے، کون سیاستدانوں کے ساتھ ساز باز کر کے قوم و ملت کو فروخت کر رہا ہے، کون جوڑ توڑ کی کوشش کر رہا ہے اور طلاقوں پر طلاق استعمال کر رہا ہے اور جوڑنے کے بجائے توڑنے کا کام کر رہا ہے میاں بیوی کے درمیان، اور اس کے لیے بھیا گیری بھی کر رہا ہے اور وصولی بھی کر رہا ہے. ان کے اوقات کا بھی مجھے علم ہے. کس نے کس زمین پر قبضہ کیا، کس نے کتنا گھپلا کیا ہے، اس کی ماضی میں کیا اوقات اور حیثیت تھی، سب تفصیلات ڈاکومنٹس کے ساتھ میرے پاس ہیں. مگر چونکہ ہماری صحافت صاف و شفاف ہے اور نہ ہی میرے پاس اتنا فالتو وقت ہوتا ہے کہ میں ان نجی معاملوں میں پڑھوں اور کسی کے ٹوہ میں لگوں، کیونکہ اسکرپٹ رائٹنگ کنڑا، انگریزی، اردو کے تمام شعبہ جات کو دیکھتے دیکھتے ہی رات 3 بج جاتے ہیں. جو صبح سے شام تک سوشل میڈیا میں نفرت پھیلاتے ہیں، حسد کے گیت گاتے ہیں، ان لوگوں کو یہ سب محنتیں کہاں سے نظر آئے گی؟ اب ان معاملوں کے لیے کہاں وقت نکالا جائے؟ یہ ادارہ تمام مکاتب فکر، تمام مدارس، تمام تحریکوں جو حق پر ہیں ان کی ترجمانی کرتا ہے پہلے دن سے اور کرتا آ رہا ہے. سیدھی بات، ادارے کو نہ ان سے وابستہ افراد کو کبھی بھی نسبتوں سے ناواسطہ رہا ہے اور نہ آئندہ رہے گا. اس کی اپنی ایک نہج ہے، اس کا اپنا ایک سوچ ہے اور اس کی اپنی بلند کی ابلغ ہی اپنی وسعت ہے. اور اس وسعت تک یہ چھوٹے موٹے لکھاری جن کی کوئی اوقات نہیں ہے سماج و معاشرے میں، جو صرف نفرت پھیلاتے ہیں سوشل میڈیا میں، وہ اس کو سوچنا تو دور کی بات تصور بھی نہیں کر سکتے. مگر کچھ شرپسند اس کو اس جانب گھسیٹنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یاد رکھیں، میرا کام ہی بولنا اور لکھنا ہے. ہر 5 منٹ پر کلپ بھیجنا شروع کر دوں گا دلائل کے ساتھ، تو آپ صرف سوچتے رہ جائیں گے اس کا یہ جواب دینا ہے، اس کا یہ جواب دینا ہے، تو میری دوسری کلپ تیار ہو کر رہے گی. اس لیے سیدھی بات کو چھیڑنے کی کوشش نہ کریں. کسی کو بھی کسی ادارے کو ہو سکتا ہے، کسی عالم کو ہو سکتا ہے، کسی حافظ اور کسی مفتی کو ہو سکتا ہے. میرے ادارے سے اس کو اشکالات ہو سکتے ہیں، مجھ سے میرے فکری خیالات سے اس کو اتفاق نہیں ہو سکتا. تو ہم مؤدبانہ درخواست کرتے ہیں، آپ میرے پاس تشریف لائیں، میرے آفس میں تشریف لائیں. میرا نمبر آپ کو مل جائے گا، میرے آفس سے رابطہ کریں، دفتر کے نمبر پر کال کریں. بزی رہوں گا تو اپنا پیغام چھوڑ دیں. بزدلوں کی طرح، فتین اور شرپسندوں کی طرح، حاسدوں کی طرح شیطانیت پر نہ آویں. یہ سب کے لیے بہتر ہے، میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی. بڑے بڑے علماء کرام کے درمیان اختلافات ہیں، یہ 1400 سال سے چلتے آ رہے ہیں. اس کو دور کیا جا سکتا ہے، کون سی بڑی بات ہو گئی؟ پرامن ماحول میں اشکالات کو دور کیا جا سکتا ہے. کوئی اس طرح کا میسج دے رہا ہے کہ مجھے کئی لوگوں نے بلایا اور میں نے نہ جانے کی کوشش کی. مجھے تو کسی نے بھی نہیں بلایا کسی بھی معاملے میں بات کرنے کے لیے.
اور جہاں تک رہی بات پریس کانفرنس میں شرکت نہیں کرتا, ہمارے رپورٹر جاتے ہیں. پریس کانفرنس میں اگر بلا رہے ہیں تو ہمارے رپورٹر کو دعوت دے, وہ پہنچیں گے اور آپ کی بات لائیں گے, مناسب سمجھیں گے تو ہم اس کو پیش کریں گے. ادب کے دائرے میں رہ کر اختلافات کرنے کا سب کو حق ہے, مجھے بھی اور آپ کو بھی. ہم اپنی سوچ کو زبردستی کسی پر مسلط نہیں کر سکتے, یہ لوگ سب جانتے ہیں. بہرکیف ناظرین, مجھے دوسری خبر کی جانب بڑھنا ہے, اسی لیے جن لوگوں کے خلاف جن نمبرات کو ہماری ٹیم نے میرے حوالے کیا ہے کہ جو لوگ شرارت کر رہے ہیں اور جن کے خلاف معاملہ درج کیا گیا ہے, وہ ہے 9019194250, 9880481364, 8550078379, 8971001111, 9686194187. اور جن گروپوں کے ایڈمن کے خلاف اور جن گروپوں کے خلاف ہم لوگوں نے شکایت درج کی ہے, وہ ہے دعوت الحق بنگلور, صدائے اشرف الملک, حیا ایمان کا جز ہے, علماء اہل سنت, کہکشاں, اور بھی بہت ساری گروپیں ہیں جہاں پر یہ شرارت ہو رہی ہے. بہرکیف ہم نے قانونی, چونکہ کمپنی ہے اور کمپنی کا اپنا ایک وقار ہوتا ہے, ایک ادارہ ہے, اور اس کے خلاف آپ اگر کسی بھی سوشل میڈیا میں اس کے وقار پر اگر حملہ کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کا حق بنتا ہے کہ وہ اپنے دفاع میں جو ہے پولیس تھانے کا سہارا لے, سائبر کرائم کا جو ہے اس کا سہارا لے. تو ہم اسی کی کوشش کر رہے ہیں, مقدمہ درج ہو چکا ہے, اب دیکھتے ہیں کہ آگے ان افراد کا کیا رد عمل ہوتا ہے. بہرکیف ناظرین, ہم لوگ چلتے ہیں دوسری خبر کی جانب, اور وہ خبر ہے آسام کی خبر. اور وہاں پر آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ ایک بزرگ شخصیت پر گوشت کے نام پر جو ہے اٹیک کر دیا گیا ہے. جی ہاں ناظرین, آسام کے وشوناتھ ضلع میں مبینہ طور پر گائے کا گوشت فروخت کرنے کی شک کی بنیاد پر بھیڑ نے ایک عمر دراز مسلم شخص کی بے رحمی سے پٹائی کر دی ہے. اس پٹائی سے زخمی شوکت علی کا علاج اس وقت سرکاری اسپتال میں جاری ہے. مار پیٹ کا ویڈیو سوشل میڈیا پر بھی وائرل ہو چکا ہے. حالانکہ ویڈیو یا آدمی پر حملہ کرنے والی بھیڑ کی سچائی کی سیدھی بات ہو یا دیگر ادارے جو ہے تصدیق نہیں کر سکتے, لیکن شوکت علی بری حالت میں اور کیچڑ میں نظر آ رہے تھے اس ویڈیو میں. ویڈیو کے مطابق شوکت علی کو بھیڑ نے بے رحمی سے پٹائی کی, جس کے بعد وہ گھٹنوں کے سہارے کیچڑ میں بیٹھ گئے اور بھیڑ سے التجا کر رہے ہیں کہ انہیں چھوڑ دیا جائے. ویڈیو سامنے آنے کے بعد پولیس نے 5 لوگوں کو حراست میں لیا ہے. ضلع پولیس کے مطابق اس معاملے میں 2 الگ الگ FIR درج کروائی گئی ہیں. ان میں سے ایک FIR شوکت علی کے بھائی نے درج کروائی ہے, اور پولیس کا کہنا ہے کہ شوکت علی اس علاقے میں گزشتہ 35 سالوں سے اپنا کاروبار کر رہا ہے. بازار میں لگنے والے ہفتہ وار ہاٹ میں اس کی گوشت کی دکان ہے, جہاں وہ لوگوں کو پکا ہوا گوشت فروخت کرتا ہے. بھیڑ نے گائے کا گوشت فروخت کرنے کا مبینہ الزام عائد کرتے ہوئے اس پر حملہ کیا ہے. اس سے پہلے بھی وشوناتھ ضلع میں بھیڑ کے ذریعے ایک شخص کا پیٹ کر قتل کرنے اور 3 کو زخمی کرنے کے معاملے میں 11 لوگوں کو گرفتار کیا گیا تھا. معاملہ جمعرات کا تھا. گائے چور ہونے کے اندیشے میں مقامی لوگوں نے ایک گاڑی میں جا رہے 4 لوگوں کو گھیر کر ان کی بری طرح پٹائی کر دی تھی. ان میں سے ایک نے اسپتال میں دم توڑ دیا تھا. بقیہ 3 لوگ سنگین طور پر زخمی ہیں. ان 4 کا تعلق قبائلی طبقے سے تھا. تو ناظرین, یہ ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے, اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ خبریں جب سامنے آتی ہیں تو بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہندوستان جیسے ملک میں جو خود کو ترقی یافتہ کہتا ہے, ڈیجیٹل انڈیا کہتا ہے, نہ جانے برائٹ انڈیا, مختلف قسم کے نعرے BJP حکومت میں دیے گئے, اور آسام حکومت میں دوسرا یہ واقعہ ہے جو بڑا ہی اندوہناک ہے, افسوسناک ہے, جس پر جتنا بھی افسوس کیا جائے کم ہے. اور اس طرح کی خبریں پورے 5 سال میں بہت زیادہ ملی ہے. گوشت کے نام پر, گائے کے نام پر حملے ہوتے رہے, اور ہم نے اس کی ساری تفصیلات آپ کو پیش بھی کر دی تھی, کئی پرائم ٹائم میں بھی اور سیدھی بات میں بھی. یہ بھی ویڈیو اب سامنے آنے کے بعد محسوس ہوتا ہے کہ BJP کی صرف جملہ بازی ہے, اور کانگریس حکومت اس وقت کیا کرتی ہے وہ بھی دیکھنا ہے کہ کارروائی کی مانگ کرتی ہے یا سوشل میڈیا میں مذمت قراردادیں چھوڑ کر کے پھر جو ہے مسلمانوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش کرتی ہے. جی ہاں ناظرین, معاف کیجیے گا, میں کانگریس کے سلسلے میں کبھی کبھی سخت الفاظ استعمال کرتا ہوں, لیکن اس کی تاریخ یہی رہی ہے. جو بھی اس کی تاریخ اٹھا کر کے پڑھے گا اس سے محسوس ہوگا کہ سب سے زیادہ اگر ہندوستانی قوم کو اگر نقصان پہنچا ہے تو اسی پارٹی کی وجہ سے.
لیکن میرے اس تبصرے کو جو ہر بار میں نشانہ بناتا ہوں اس کو حالیہ پارلیمانی انتخابات 2019 کے نظر میں ہرگز نہ دیکھیں. میں بارہا میں آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ میرا صاف اور شفاف صحافتی ادارہ ہے. میں کسی بھی پارٹی کا نہ ہی حمایت کرتا ہوں نہ ہی مخالفت کرتا ہوں. جو حقائق ہے اس کی آپ لوگوں کے سامنے رکھنا میری ذمہ داری ہے، باقی فیصلے آپ کے ہاتھوں میں ہوا کرتے ہیں. جی ہاں ناظرین، آج کے پرائم ٹائم کا ہمارا یہی پیغام ہے. ہمیں امید ہے کہ سوشل میڈیا کے لکھارے غنڈوں تک بھی ہمارا پیغام پہنچ چکا ہوگا، اور ہمارے کانگریس اور جتنے بھی ملک کے پارٹیاں ہیں جو اس وقت ووٹ لینے کے لیے بھاگے جا رہے ہیں اور الگ الگ قسم کی محنتیں جاری ہیں، ان کو یہ تصویر ضرور نظر آئی ہوگی ہمارے ان بزرگ کی. تو ناظرین، مجھے یہاں پر اجازت دیں، کل پھر انشاءاللہ کسی اور عنوان کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.